खराज तहसीस भी पेश करते हैं उनकी। और ये जो वाक़या है, ये जो अचीवमेंट है, ये काबिल अप्रिशिएशन भी है। तो उनसे ये पता चला, जो ये पकड़े गए हैं, कि बलूचिस्तान के नौजवानों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि आप स्टेट के ख़िलाफ़ लड़ें, आप दहशतगर्दी करें, और उनको बाकायदा एक मकबूल रकम अदा किया जा रहा है कि आप बलूचिस्तान के जो पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, आप उसको सबुताज करें। दूसरी तरफ इनके प्रोपेगेंडे में पाकिस्तानी स्टेट के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि नए नए लोग, उनको रियासत के सामने सपोर्ट किया जा रहा है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं कि आप रियासत के ख़िलाफ़ लड़ें। तो बलोच नौजवानों को, और ख़ास कर पाकिस्तान के जितने भी नौजवान हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं, उनमें दुश्मन को एक फ़ायदा मिला है, और हम ये कभी इजाज़त नहीं देते। जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान के लिए हमारी कई कुर्बानियाँ हैं, और हम ये इजाज़त नहीं देंगे कि किसी को, बाहर के दुश्मन को, कि आप हमारी सियासी इंस्टेबिलिटी का, हमारी कमज़ोरियों का आप फ़ायदा उठाएं। दूसरे तरफ जो आपके अंदरूनी दुश्मनों को, आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो फॉरेन फैक्टर्स हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी ये मैं पैगाम देना चाहूँगा कि बलोच जो नौजवान हैं, वो अपने पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। अपने बलूचिस्तान जो हमारा धरती है, उसके साथ हम खड़े हैं। लेकिन मैं फिर से एक बलोच नौजवान की हैसियत से उन बलोच तंजीमों को, से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप तो कहते हैं कि आप बलूचिस्तान के गैरत के ठेकेदार हैं, आप तो कहते हैं कि आप बलूचिस्तान के तब्दीली लाने के आप हैवीवेट हैं, आप चैम्पियन हैं, आप ठेकेदार हैं। आप तो कहते हैं कि आप बलूचिस्तान के रस्म व रिवाजों के ठेकेदार हैं। लेकिन आजकल जो आप कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ये बलोच को बलोच के साथ लड़ा रहे हैं। आप कहते हैं कि रस्म रिवाज की हम पामाली नहीं होने देंगे, बलूचिस्तान हमारा है, हम बलूचिस्तान के बच्चे हैं, औलाद हैं बलूचिस्तान के। लेकिन दूसरी तरफ आप खातून को इस्तेमाल करके अटैक करना, ये हमारे बलोची रस्म रिवाज में तो नहीं है, ये हमारे कबायली रस्म व रिवाज में तो नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, बलोची रस्म व रिवाज में हमारी खातून की एक अहम किरदार है, ठीक है ना जी। खातून का एक इंटरवीनर आप इंग्लिश में कह लें, पीस इंजीनियर आप इंग्लिश में कह लें, उसका वो किरदार है। ये किरदार नहीं कि आप फिलाने को फिलाने के साथ लड़ाएं। बलूचिस्तान में अगर आप आएँ, अगर दो अक़वाम के दरमियान लड़ाई शुरू है, तो ख़वातीन को ये इजाज़त है कि वो इंटरवीन करे, और ये जो इंटरवीन वो करेंगे, वो लड़ाई या झगड़ा जो है वो जंगबंदी की तरफ जाता है। लेकिन फिर से मैं उस मौजू पे वापस आ रहा हूँ कि बलोच नौजवानों को, बलोच ख़वातीन को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। गलत इस्तेमाल से मुराद ये है कि हमारा बलोची जो माशरा है, उधर मैं से जैसे कहा कि अहम हमारा किरदार है वुमेन का, और उनका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वैल्यूड प्लेस है। लेकिन दुश्मन आपको इस्तेमाल कर रहा है कि क्योंकि हमारे जो आप के जो सिक्योरिटी, हमारे जो वीकनेस हैं, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अगर बिलफर्ज बलोच किसी खातून को हम चेक करें, हमारे सिक्योरिटी, क्यों, मुझे एहसास है, मुझे पता भी है कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारे फोर्सेस हैं, वो चादर और चार दीवारी का वो कॉन्सेप्ट रखते हैं, क्योंकि वो बलूचिस्तान के लोकल भी हैं उसमें। लेकिन ये जो दुश्मन आपको इस्तेमाल कर रहा है कि आपसे सुसाइड बॉम्बिंग्स करवा रहा है, ये काबिल मजम्मत है। और हम दुश्मन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये हमारी जो रस्म रिवाज है, हम इसकी पामालियाँ कभी होने नहीं देंगे। दूसरी तरफ अगर क्योंकि
ایز اے بلوچ نوجوان جو جیسے کہ ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہمارے آگے دو چوائسز آتے ہیں. ایک چوائس اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے حقوق کے لیے لڑیں. دوسری چوائس ہوتا ہے کہ بندوق اٹھا کے پہاڑوں پہ آپ جائیں اور ملک کے خلاف لڑیں. جو لوگ سرنڈر کر رہے ہیں یہ خوشائند بات ہے، اس میں ہم نہیں کہتے آپ سرنڈر نہ کریں، کیونکہ ریاست ایک ماں ہے. ریاست پاکستان ہمارا ماں ہے، اور اولاد سے جتنی بھی غلطیاں ہوں وہ ماں معاف کر دیتی ہیں. تو یہ ایک خوش آئند ایکسپیرئنس ہے، اور میں بلوچستان کا واحد جو حل ہے وہ ریکنسیلیشن، کانفلکٹ مینجمنٹ کے بغیر نہیں ہے، کیونکہ اسی کا جو یہی فیکٹر ہمارے جو بلوچستان کے ڈیولپمنٹ میں بڑا آبسٹیکل بنایا ہو. تو لہٰذا میں پھر اپنے بلوچ نوجوانوں سے جو کہ کہتے ہیں کہ بلوچی جو ویژن ہے ان کے ہم علمبردار ہیں، لیکن بلوچی ویژن کو فوراً آپ کے جو فیکٹرز ہیں انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. بلوچی جو ہمارا اصل ویژن تھا، جو بلوچیت کا ہم نعرہ لگاتے تھے، بلوچیت کا جو اصل ہمارا آبجیکٹو تھا، وہ یہ نہیں کہ ہم اسٹیٹ کے خلاف لڑیں. ٹھیک ہے، اسٹیٹ سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس میں آ کر پہاڑوں پہ جائے وغیرہ کریں. ٹھیک ہے نا جی. ہمارا جو اصل مشن تھا پیس، پراسپیرٹی، امن و امان اور ڈیولپمنٹ میں تھا. آج میں پھر آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر بلوچستان کا یہ حال رہا، اور اسٹیٹ سے بھی میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ بلوچستان کی جو ترقی کے وہ کام ہیں وہ آپ پرائیورٹائز ان کو کریں آپ. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر بلوچستان کے مسائل، بلوچستان کے حالات ایسے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو ترقی یافتہ لوگ ہیں، خواہ وہ بلوچ ہو، خواہ وہ پنجابی ہو، خواہ وہ سندھی ہو، جو بھی ہوں، وہ کبھی ہمارے صوبے میں نہیں آئیں گے. اور اس کے برعکس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو بلوچ ہیں، ترقی یافتہ لوگ ہیں، وہ پنجاب میں اپنا خوشحالی، اپنی ڈیولپمنٹ، ترقی یافتی کردار ادا کر رہے ہیں. سندھ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پنجاب نے، سندھ نے، خواہ وہ کے پی کے ہو، وہ ان کے جو عوام ہیں انہوں نے بلوچ نوجوانوں کو، جو ترقی یافتہ لوگ ہیں، جو نالج اسمارٹ لوگ ہیں، ان کو اپنایا ہے. لیکن ہمارے طرف کیا ہوتا ہے؟ ہمارے طرف کوئی باہر سے آتا ہے، بڑے بڑے سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑتے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھائی ہم ان کو برا بلا کہتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو اسی لیے بلوچستان کا یہ حال ہے آپ سب کے سامنے. تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان ہمارا صوبہ ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں. تو لہٰذا جو بھی آپ قدم اٹھاتے ہیں سوچ سمجھ کے آپ قدم اٹھائیں. اور آخر میں کیونکہ بلوچستان کی جو آواز ہے اس کو بہت کم مرکز میں بہت کم سنا جاتا ہے، تو اسی موقع کا میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ میں شہید کے ایک فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، ہماری قبائلی جو اسٹیٹس ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھروں سے، جو کہتے ہیں نا بریڈ ونر، وہ بھی تنظیموں نے شہید کیا ہے. ان کے گھروں میں صرف خواتین ہیں. تو اپنے دوستوں کے ساتھ، میرے قبائلی مائدین کے ساتھ میں نے یہ مشورہ کیا کہ کچھ عرصے پہلے کہ ہم شہداء فورم کے نام سے ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جن میں جو ہمارے شہداء کے ورثاء ہیں، جو ہمارے شہداء کے لواحقین ہیں، ان کا جو مطالبات ہیں ہم وہ ایوان تک پہنچائیں. تو آپ سب کی توسط سے میں شہداء فورم کا آپ سب کو دعوت بھی دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک اچھا کام بھی ہے اور بلوچستان میں کبھی بھی نہیں ہوا. اور جیسے میں نے اپنے سٹارٹنگ میں کہا کہ بلوچستان شہداء کی سرزمین ہے، تو آپ بھی جو نوجوان ہیں جن کو آپ جانتے ہیں کہ وہ شہید کے لواحقین ہیں یا ان کا کسی شہید کے ساتھ تعلق ہے، آپ ان کا اس پلیٹ فارم میں رجسٹر کروائیں
تاکہ ان کے جو خاندان کے علاج ہیں، ان کی جو تعلیمی جو آبسٹیکلز وغیرہ ہیں اور ان کے جو دوسرے معاملات ہیں ان کو ہم خود ہی ہینڈل شدہ فورم سے ہینڈل کریں گے اور ان کو سپورٹ کریں گے۔ تو آخر میں پھر اپنے نوجوان سے گزارش کرتا ہوں کہ سیاست آپ کریں، لیکن سیاست کی آڑ میں آپ اپنے ملک کی سلامتی، ملک کی بقا کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ پاکستان زندہ باد، شہدائے پاکستان پائندہ باد۔ جی ایک وہ یہ کریں گے، پھر اکٹھے کر لیتے ہیں، یہ وہ اکٹھے کر لیتے ہیں، سوال جواب پھر اکٹھے کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام میڈیا کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا نام علی مدد جتک، میں پیپلز پارٹی کا سینٹرل کمیٹی کا ممبر ہوں، ایکس منسٹر، ایکس صوبائی پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی بلوچستان۔ میں آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ دوستوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے آواز کو پاکستان بلکہ ملک سے باہر بھی پہنچانے میں آپ لوگ کردار ادا کرو گے۔ میں ایک مختصر بات کروں گا کیونکہ پیپلز پارٹی خود ہی شہیدوں کی پارٹی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پارٹی کی قیادت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور جناب آصف علی زرداری اور پارٹی کے تمام لیڈرشپ نے، جتنے بھی سینئر لیڈرشپ تھے، 9 مئی کے واقعات پہ سخت الفاظ میں مذمت کیا اور کہا کہ ان لوگوں کو سزا دیا جائے۔ دوستو، چونکہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے، ہم نے سیاست سمجھو کہ 87 سے ہم پیدائشی پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے، ہمارا تیسرا یہ نسل ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جب شہید کیا گیا، ہم نے خصوصاً پیپلز پارٹی نے اس شخص کو تنقید کا نشانہ بنایا، مگر اداروں کے خلاف کچھ نہیں بولا۔ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، کارکنوں کے ساتھ کراچی کارساز میں ہمارے تقریباً 300 کے قریب ورکر شہید ہوئے۔ پیپلز پارٹی کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے، ہمارے ورکروں کو کوڑے لگے، ہمیں ہماری قیادت جیلیں کاٹے، اور ہم اس حد تک نہیں گئے کہ ہم جی ایچ کیو پہ حملہ کریں یا ہم اپنے پاک فوج کے پر حملہ کریں۔ ہم نے بالکل اس ڈکٹیٹر کو ہم نے ٹارگٹ بنایا، مگر ہم نے ادارے کے خلاف کبھی بھی آواز نہیں اٹھایا۔ اور جناب آصف علی زرداری نے، آپ نے خود دیکھا کہ بلوچستان میں حالات کیا تھا، یہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، مگر ہم نے اس طرح نہیں کیا۔ 14 سال جناب آصف علی زرداری جیل کاٹا۔ جب نیب کا ٹیم زرداری ہاؤس آیا جناب آصف علی زرداری کو گرفتار کرنے کے لیے، کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ ورکر نہیں تھے؟ کبھی ان لوگوں نے مزاحمت نہیں کیا۔ ٹیم کو گلے لگا کے اپنے بیٹی سے اجازت کر کے وہ جیل چلا گیا، اور عید کا رات ہماری بہن محترمہ فریال تالپور کو پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پرامن احتجاج کیا، مگر ایک دن کے لیے یہ گالی گلوچ کے جو بریگیڈ، جو گالی گلوچ کے اور فسادات کے سربراہ کو جب گرفتار کیا گیا، آپ نے دیکھا ہمارے ملک کا حالات کو، اور ہمارے جی ایچ کیو پہ، کوئٹہ میں کس طرح ہر جگہ پہ توڑ پھوڑ، عوام کو اتنا نقصان دیا گیا کہ آج میں سمجھتا ہوں 10 سال تک جو ہمارے پاکستان کے نقصان ہوئے وہ پورا نہیں ہوں گے۔ یہ ملک ہے، ہم جمہوری طریقے سے سیاست کرتے ہیں۔ ہمارے جتنے شہداء ہیں پیپلز پارٹی کے، اتنے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ورکر نہیں ہیں۔ وہ ایسا کوئی ورکر نہیں ہے جس نے 5 سال 2 سال، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ ہم 50 دفعہ جیل گئے ہیں، 12 مہینہ، 14 مہینہ، 13 مہینہ، 7 مہینہ،
یہ جلاؤ گھیراؤ کی کیس میں، مگر اس حد تک پیپلز پارٹی نہیں گیا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا والی وارث سے، اس ملک کے درخت کو ہم نے خون دیا ہے اور دیتے رہیں گے. ہمیشہ اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کردار ادا کیا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دے دیا. جناب آصف علی زرداری نے اس ملک کو سی پیک کا تحفہ دیا، جو کہ عمران خان نے اس کو ختم کرنے کے لیے بڑا کوشش کیا. عمران خان تو معاہدہ کر رہا تھا کہ اس ملک کے ایٹمی پاور کو ہم ختم کر کے کسی اور کو دے. کبھی اسلامی ٹچ دینے کی کوشش، کبھی فلان دینے کی کوشش، جس کا پاکستان پیپلز پارٹی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے. یہی ہمارے ادارے کے نوجوان اپنے بہن، اپنے بچیاں، اپنے بیٹوں کی شادیوں پہ نہیں پہنچتے. ہمارے حفاظت کرنے کے لیے وہ راتوں رات جاگتے ہیں. اور یہ لوگ اپنے ورکروں کو، اپنے نوجوانوں کو جو ہے نا ذہنوں میں اس طرح زہر بھرایا گیا کہ ملک کے اداروں کے خلاف بات کرے، ملک کے فوج کے خلاف بات کرے. بھائی ملک کا فوج ہے، ہم ہے. جتنا دکھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، میں سمجھتا ہوں اس ملک میں کوئی بھی نہیں ہے. عمران خان کا تو ابھی تک مرغی کا بچہ قربان نہیں ہوا ہے. ہم نے تو ہزاروں کی تعداد میں ورکر قربان کیا. ہم نے تو پورا لیڈرشپ پیپلز پارٹی کا قربان کیا، مگر قربانی دیا، شہید ہو گئے. مگر آج تک ہم اس ریڈ لائن کو پار نہیں کیا، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے لیے ہمارا قربانی ہے. تو میرے دوستو، آپ ہم سب مل کے، یہ ملک ہے کہ آپ صحافت کرو گے، یہ ملک ہے قلم کار آواز اٹھائے گا. ہم نے، آپ نے مل کے اس سازش کو ختم کرنا ہے. وہ کام 74 سال میں دشمن نے نہیں کر سکا، 9 مئی کو عمران خان نے کر کے دکھایا. اور آج تک اس نے مذمت نہیں کیا، آج تک مذمت نہیں کیا. ایسے ہی کہا اس کا کوئی بھی مذمت نہیں کرتا ہے، ابھی پتہ نہیں اس کا ایجنڈا کیا ہے. پھر بھی اس دن اس نے پھر بھڑکے مارنا شروع کیا. ہاں اگر مجھے پکڑتے ہیں فوجی تو لوگ تو فوج کی طرف جائیں گے. بھائی آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ کا مرغی کا بچہ قربان نہیں ہوا ہے. ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ورکر، ہمارے لیڈر قربان ہو گئے اور ہم نے جیلیں کاٹے ہیں. ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ورکر جیلیں کاٹے. ہم اس حد تک نہیں گئے. یہ نشئی آدمی کو لے آ کے ہم لوگوں پہ مسلط کیا گیا. اللہ پاک نے، آپ دوستوں نے، ہم لوگوں نے مل کے اس ناپاک کو، اس ناسور کو اس ملک سے ہم نے ختم کیا. اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے، یہ اڈیالہ جیل میں ہوگا. اس کا ملاقات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ہمارے پارٹی کے قیادت جب جیل میں جاتا تھا یہ ہنستا تھا. وہ بھائی جیل تو بقول شیخ رشید ہمارا سسرال ہے، مگر آپ شادی نہیں کیا ہے تو آپ کو سسرال کی طرف سے بدبخت آیا. تو جیل تو پیپلز پارٹی کے ورکروں نے کاٹا ہے، قربانی پیپلز پارٹی نے دیا ہے. قربانی کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک کو ہم بچائیں گے، مگر بلوچستان کے لوگوں کی احساس محرومی کو ختم کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کا دور آیا، ہم احساس محرومی کو ختم کریں گے. اور بلوچستان کے نوجوانوں کو غلط ورغلایا جا رہا ہے. بلوچستان کے نوجوانوں کو ملازمت دے دو، بلوچستان کے نوجوان سے محبت کرو. یہ ہم بھی بلوچ ہیں، ہم بھی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. جس طرح ہم اپنے ملک سے محبت کرتے اس طرح بلوچستان کے لوگ محبت کرتے. آپ نے دیکھا یہ تو جمہوری پارٹی کا نام لیتا تھا، یہ فیڈریشن کو مضبوط کرنے والے پارٹی کا نام لیتا تھا، مگر وہ کام کر کے دکھایا عمران خان نے. میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمن نے بھی نہیں کیا ہے. آپ تمام دوستوں کا شکریہ، آپ بھائیوں کا، الیکٹرونک میڈیا کا، پریس میڈیا کا، اب سب کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں بلایا. مگر ایک چیز میں یہاں پہلا دفعہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، دیکھا کہ آپ کا پریس کا حالات الحمدللہ اس طرح ہے. اگر یہ بلوچستان میں ہوتا تو بولتے بلوچستان کو نظر انداز کر رہے ہیں. یہ کیپیٹل ہے، کیپیٹل کا پریس کلب کا حالات دیکھو یار، افسوس کی بات ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا دور آیا، اللہ نے اگر زندگی دیا
इंशाल्लाह यार इसको बनाओ। इस प्रेस क्लब से तो हमारा बलूचिस्तान का प्रेस क्लब अच्छा है। आपके वो हमारे जो जो सहाफी है, हाँ अच्छा, जो हमारे सहाफी है, देखो जहां भी एक चीज, जहां भी हमारे ये कैमरा मैन है, ये मीडिया वाले, जहां धमाका होता है ये पहुंचते हैं, जहां डंडा खाने के लिए ये पहुंचते हैं। क्या सहूलत आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ है। जी जी जी। थैंक नाज़रीन, आपको आगाह करें, नवाबज़ादा मीर जमाल खान और दीगर इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। नवाबज़ादा मीर जमाल खान का कहना था कि बलूचिस्तान के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। हमारी कुर्बानियां ज़ाती मफाद या कुर्सी के लिए नहीं, हमने पाकिस्तान की सलामती के लिए कुर्बानियां दी। दुश्मन ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा हुआ है। 9 मई के वाक़यात देखकर हर पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रोता है। उनका मजीद कहना था, सियासत की आड़ में अफवाज पाकिस्तान पर हमला काबिल मुज़म्मत है। आजकल पाकिस्तान में मुश्किल हालात हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने बहुत कुर्बानियां दी। 9 मई के वाक़यात ने बलूचिस्तान पर मनी असर डाला है। इसके साथ मजीद उनका कहना था, 9 मई के वाक़े पर हर पाकिस्तानी दुखी है। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान की बड़ी कुर्बानियां हैं। फौज की कुर्बानियों की मुतरफ आलमी दुनिया भी है। आपको फिर आगाह करते चले, नवाबज़ादा मीर जमाल खान और दीगर इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।